अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। आज की बड़ी बात, मुल्क में हुकूमत साजी को अभी 6 माह ही मुकम्मल हुए हैं, लेकिन आजकल सियासी माहौल हुकूमतें गिराने, महाजराई और NRO की सदाओं में आजकल की गूंज है। कोई कह रहा है कि सिंध हुकूमत को ख़तरा है, किसी की ज़ुबान से वफाकी हुकूमत को मांगे तांगे की हुकूमत के ताने मिल रहे हैं। ताहम बड़ा सवाल यह है कि किसकी हुकूमत को बड़ा ख़तरा है, सिंध को या कि वफाक को। आज मौजूदा पार्लिमान के लिए आने के बाद पहली बार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने मुत्तहिद होने का ऐलान किया। दूसरी जानिब जाली अकाउंट्स केस में घिरी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ वफाकी हुकूमत मुसलसल सरगर्म है। मुराद अली शाह के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। आज भी जब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कराची पहुंचे तो उनकी ज़ुबान पर सिंध हुकूमत की तब्दीली ही की बात थी। दरअसल वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। ये उनको जब ये चिराग रगड़ते हैं ओमनी ग्रुप वाले, तो मुराद अली शाह उनके सामने हाजिर होकर कहते हैं कि हुक्म क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है आका। हमसे खुद सिंध में पीपल्स पार्टी के अरकान ने रब्ता किया है और वो कह रहे हैं कि आप तब्दीली के लिए आगे बढ़े। हम पहले मौका देना चाहते हैं। अगर ये मौके से अवेल नहीं करते, वो इससे फ़ायदा नहीं उठाते, मुराद अली शाह इस्तीफ़ा नहीं देते, तो यकीनी तौर के ऊपर हमें यहाँ पर अमली इक़दामात लेने पड़ेंगे और जो अमली इक़दामात हैं वो इंशाल्लाह हम लेंगे। और पीपल्स पार्टी की जो भरपूर अक्सरियत है इस वक्त सिंध में, वो इंशाल्लाह हमारा साथ। फवाद चौधरी के दावे अपनी जगह, लेकिन अगर नंबर गेम्स पर नजर डाली जाए तो सिंध हुकूमत को इतनी आसानी से गिराना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। सिंध में पीपल्स पार्टी के 99 जबकि PTI और इत्तेहादियों की 64 उनके MPAs हैं, नशिस्तें हैं। अब अगर वफाक की बात हो तो पोजीशन का ये दावा ज़रूर है कि वो हुकूमत को गिराना नहीं चाहती। और वैसे भी ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। इस जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं। बहरहाल देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं। हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। इस सारी बहस से हटकर अगर गौर किया जाए तो आज अपोजिशन के बड़े रहनुमाओं की बड़ी बैठक यकीनन एक बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन इस पेशरफ्त की बड़ी बात यह है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के नुमाइंदे भी आज अपोजिशन के इस इजलास में शरीक हुए। अक्सर मामलात पर एक पेज पर जमा ना होने वाली अपोजिशन ने बिला आखिर एक पेज पर और अचानक जमा होकर आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान तक कर दिया। दिन रात जो ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है और चोर और डाकू के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इसलिए आज ये तय हुआ है कि ये कंबाइंड ऑपोजिशन, चाहे वो इकॉनमी, हमारे मुल्क के अंदर जो दगरगू माशी हालात हैं उनको अपने हैंडल करने के लिए, जो जमहूरियत है और जमहूरी जो रवायात हैं उनको मुस्तहकम करने के लिए और फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन तमाम चीज़ों के लिए आज ऑपोजिशन ने फैसला किया कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला। और हर तरफ से हुकूमत हमला कर रहा है, हमारा इंसानी हुकूक पे, हमारा जमहूरी हुकूक है, मईशत का हाल आप सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन ने बहुत अच्छा लाए अमल आज तय किया है कि हम ये कमेटी बनाएंगे और हमारा ऑपोजिशन जॉइंट ऑपोजिशन होगा पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर भी इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब असम्बली से वॉकआउट करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो पार्लिमान जिस पर अवाम के टैक्सों से सालाना अरबों रुपए अखराजात उठते हैं, वहाँ अपोजिशन का वॉकआउट करना सिर्फ और सिर्फ NRO के हुसूल के लिए है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के इसी बयान पर अपोजिशन ने उनसे ये सवाल किया कि इसी असम्बली में जिस पर अवाम के टैक्सों से सालाना अरबों रुपए अखराजात आते हैं, उसमें अब तक आप सिर्फ 2 दफ़ा क्यों तशरीफ़ लाए। खुद वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा के बयान से जाहिर तो यह होता है कि उन्हें अपोजिशन के इस नए इत्तेहाद और हिकमत अमली से कोई खास खतरा नहीं, लेकिन वफाकी हुकूमत के लिए जो इत्तेहादी जमात है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ने खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। BNP मैंगल के 6 मुतालबात में से हुकूमत ने अभी तक एक पर भी अमल नहीं किया। गुज़श्ता रोज सेनेट की सीट पर बलूचिस्तान असम्बली में जो इंतखाबात हुए उसमें BNP मैंगल के उम्मीदवार को भी तहरीक इंसाफ ने उनकी हिमायत नहीं की इत्तेहादी होने के बावजूद, जिसके बाद BNP
BNP ने भी वफाकी हुकूमत को खैर बात कहने पर गौर शुरू कर दिया है। तो क्या सिंध से ज़्यादा ख़तरा वफाक को है? इस वक्त बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं BNP मैंगल के मरकज़ी रहनुमा सरदार सनाउल्लाह बलोच साहब। सनाउल्लाह बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज आपकी स्टेटमेंट है मेरे सामने कि सेनेट इंतखाबात में साथ ना देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मायूस किया आपको और अलहदा होने पर गौर किया जा रहा है। BNP मैंगल का बड़ा अहम इजलास कल होने वाला है। आज सरदार अख्तर मैंगल साहब से भी 2-3 दफ़ा आज मेरी बात हुई। कराची में आपकी सारी क़यादत मौजूद है, क्या हो रहा है वहाँ पर? थैंक यू आदिल भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं सरदार नहीं हूँ, बस सनाउल्लाह बलोच ही काफ़ी है मेरे लिए। जो बात आपने की है कि आज हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम अलहदगी पे गौर कर रहे हैं, बात अलहदगी पे गौर नहीं कर रहे हैं, हम अपने इस ताल्लुक पे जरूर गौर कर रहे हैं। ताल्लुक से मुराद ये है कि देखें, जब आप किसी के साथ कोलेशन में जाते हैं, आप इत्यादी बनते हैं और ये कुछ ख्वाहिशात की बुनियाद पर होते हैं, कुछ मुतालबात की बुनियाद पर होती हैं। मैंने हमेशा हर प्रोग्राम में कहा है, मुझे पता नहीं है कि PTI में हमारे जो सीनियर लेवल की लीडरशिप है, इनके दोस्त है, उनको ये समझना चाहिए कि कोलेशन बहुत सेंसिटिव चीज होती है। मखलूत हुकूमतें आम हुकूमतों की निस्बत जो अक्सरियती अराकीन पर मुश्तमिल होती हैं, अक्सरियती हुकूमतों की निस्बत मखलूत हुकूमतों का तरीक़ाकार, उनकी हिकमत अमली, उसमें जो है मखलूत अपने पार्टनर्स को। नहीं सनाउल्लाह बलोच साहब, देखिए ये खदशात तो आपके बड़े पहले से हैं। लास्ट वीक हमने बड़ा डिटेल उस पर सेगमेंट भी आपके साथ किया, लेकिन आज तो आपके दो जो लोग हैं वो जाके ओपोजिशन के साथ बैठे हैं। तो आप अभी इस वक्त क्या हुकूमत में हैं या ओपोजिशन का हिस्सा बन चुके हैं बाकायदा तौर पर? पहली बात तो ये है कि हम हुकूमत का हिस्सा, हम ट्रेजरी बेंचेस पे थे, लेकिन हम हुकूमत का हम आजाद बेंचेस पे थे। हम ट्रेजरी बेंचेस में भी ना तो हमारे पास कोई वजारत थी, ना हम हुकूमत के पाबंद हैं बहुत से फैसलों में। हमारी ख्वाहिश ये थी कि हुकूमत हमें मजीद करीब लाने में, मजीद अपना ताल्लुक और ये हमारी दोस्ती जो है उसको मजीद मुस्तहकम करने में PTI को पहल करनी चाहिए थी। हम उस वक्त भी हम ऐसे समझें कि बड़े आज़ाद बेंचों पर थे। हमने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें ये खदशात हमेशा रहे हैं कि किसी भी हुकूमत ने जब बलोचिस्तान के सियासी जमातों के साथ जब वो इत्तेहाद बनाते हैं तो वो बलोचिस्तान के 4 से 5 मेंबरान को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो जो ये समझते हैं कि जी हमारी हुकूमत बन गई है, अब ये 4-5 मेंबरान असम्बली जो है इनकी अहमियत और हैसियत इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन हम ये लोग बावर करवाना चाहते हैं कि बलोचिस्तान के 4 से 5 मेंबरान की अहमियत है। और दूसरी बात यह है कि हमारे बड़े लेजिटिमेट जायज किस्म के मुतालबात हैं, हमारे लोगों के बहुत से ख्वाहिशात हैं। तो हमारी ये कोशिश रही है कि हम इस वक्त भी हुकूमत में हैं। बिल्कुल हम PTI के दोस्तों को ये कॉन्फिडेंस और ये एतमाद दिलाना चाहते हैं। ताहम अगर अपोजिशन बहुत से मामलात पर, जिस तरह अगर ह्यूमन राइट्स का इशू होता है जी, पाकिस्तान में अगर इकोनॉमिक राइट्स की बात होती है, सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशन की बात होती है, 18वीं तरमीम की होती है, तो उसमें अगर अपोजिशन की तरफ से कोई अच्छी बात आती है तो हम अपोजिशन। ठीक है सनाउल्लाह बलोच साहब, आखिरी सवाल आपसे, इस पर तो आप मुत्तफिक होंगे, अपोजिशन के साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद की बात आती है, आपकी नाराजगियां दूर नहीं होती, अपोजिशन डिसाइड करती है कि जी हम जा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद लाने, आप किसका साथ देंगे? हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है। हम तमाम जो ये है कि हमने क्या खोया या क्या पाया PTI के साथ इस 5-6 महीने की दोस्ती में, भाईचारे में, या उनके साथ कोलेशन पार्टनर मखलूत हुकूमत में, उस सब को हम रिव्यू करेंगे, उसका जायजा लेंगे। अगर खुदा न खासा हमारे दोस्तों की अक्सरियत मुतमईन नहीं होती है, सरदार अख्तर मैंगल साहब जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो अगर पार्टी दोस्तों को मुतमईन कर पाते हैं, हमने 1 साल का अरसा दिया है कि हम चाहते हैं कि इतनी जल्दी जो है इमरान खान की हुकूमत जो है वो बदएतमादी का जो है वो शिकार ना हो, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरी जाती राय ये है, एज ए कोलिशन पार्टनर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ये चाहती है कि PTI को खुद अपनी हिकमत अमली हुकूमत करने की, हुकूमत में हवाले से डिलीवर करने की हिकमत अमली सूबों के हवाले से, उस पर उनको भी रिव्यू करना चाहिए कि उनके जो इस तरह के इकदाम से काफी जो है इस्तिराब पाया जाता है। और पाकिस्तान में करप्शन एक मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में और भी मसाइल हैं, कैद साली है, खुश साली है, बीमारियां हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है, बलूचिस्तान में अंदर महरूमियां हैं, उनके हवाले से भी हुकूमत के जो है बहुत ही क्लियर एक्शन प्लान आने चाहिए। और हमने एक्शन प्लान बना के दे दिया, हमें पता आपकी लास्ट मीटिंग थी सनाउल्लाह बलोच साहब, थैंक यू सो मच। काश मेरे पास वजीद वक्त होता, लेकिन नाज़रीन को ये बताते चलें कि लास्ट मीटिंग इनकी चंद दिन पहले हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, और BNP मैंगल ने अपना जो 6 नुकाती एक्शन प्लान था वो तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिया था। लेकिन कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बड़ी अहम जमात है, 4 MNAs हैं और 4 MNAs जो
جو ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، خصوصاً ایک ایسے وقت میں جب تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر آ چکی ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا خاتمہ، پیپلز پارٹی پر انگلیاں اٹھیں۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے چیئرمین کی نامزدگی پر پھر مسلم لیگ نون کی جانب سے پیپلز پارٹی ہی کی رضا ربانی کی نامزدگی، لیکن پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے سے انکار۔ قومی اسمبلی میں شہباز شریف کے لیے وزیر اعظم کا ووٹ، پیپلز پارٹی کا حمایت سے انکار۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنانے کی کوشش، پیپلز پارٹی کا حمایت سے انکار۔ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن کے باہر مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا احتجاج، پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر انکار یا مایوس کن شرکت۔ یہ وہ تمام واقعات اور معاملات تھے جس نے تحفظات کے باوجود گزشتہ 6 ماہ میں اپوزیشن کو یکجا ہونے یا ایک پیج پر آنے سے روکے رکھا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نہ صرف ایک دوسرے سے دور رہے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف شدید بیان بازی بھی کرتے رہے۔ زرداری صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن کا رول پلے کریں گے۔ اب پیپلز پارٹی ان کی فرینڈلی اپوزیشن بن گئی ہے اور ان کو ایز آؤٹ کر رہی ہے۔ تو یہ جو کنائیونس ہے زرداری صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، اس کے ڈانڈے نہ جانے کہاں کہاں ملتے ہیں۔ اوپر ہونے والے مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے اپنی جو چوریاں پکڑی گئی ان کا دفاع کرنے کی بجائے، ان پہ اٹھنے والے سوالات کا دفاع کرنے کی بجائے وہ عدالتوں سے لڑ پڑے۔ ان تمام اختلافات کے باوجود آج وہ دن آ گیا اپوزیشن کے لیے جس کا مولانا فضل الرحمان گزشتہ 6 ماہ سے انتظار بھی کر رہے تھے اور خواب بھی دیکھ رہے تھے۔ آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی دعوت پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، شریک چیئرمین آصف علی زرداری سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ان سے ملاقات کی اور مستقبل کی حکمت عملی کا تعین کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی ٹویٹ کے مطابق آج اپوزیشن کی مثبت ملاقات ہوئی۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، MMA اور BNP مینگل کے درمیان 3 نکات پر اتفاق ہوا جس میں معاشی، انسانی اور جمہوری حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک کمیٹی مستقبل کا لائحہ عمل طے کرے گی جس میں منی بجٹ، فوجی عدالتوں یا ملٹری کورٹس میں توسیع اور نئے میثاق جمہوریت کا معاملہ طے ہوگا۔ اپوزیشن کو یکجا کرنے کی تیاری ضرور ہو رہی ہے لیکن کچھ معاملات پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا موقف یکسر مختلف ہے، خصوصاً فوجی عدالتوں پر کی جو توسیع ہے اس معاملے پر پیپلز پارٹی جو ہے آج بلاول بھٹو زرداری نے ایک دفعہ پھر واضح کیا کہ وہ نہیں تیار، لیکن ان کے ترجمان نے بڑی بات میں کیا کہا تھا وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم اپنی پوزیشن میں بڑی کلیئر ہیں کہ یہ 2 دفعہ یہ 4 سال کے لیے یہ ملٹری کورٹس بنی اور اب اس کو ختم ہونا چاہیے اور جو کرمنل لیگل سسٹم کے اندر ریفارمز ہیں وہ آنی چاہیے، ادروائز یہ تو پھر معاملہ چلتا ہی رہے گا اور جو ریفارمز آنی ہے وہ تو پھر کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ تو یہ اس کو پرماننسی دینے کی بجائے حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جس ریفارمز کو انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم کرمنل لیگل سسٹم کو ریفارم کریں گے، لائے ریفارم سامنے۔ دوسری جانب گزشتہ روز ہی اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے فوجی عدالتوں میں توسیع کی حمایت تو کھل کر نہیں کی لیکن جو کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ حکومت جب رابطہ کرے گی تو اس کے بارے میں ہم ضرور اس کے اوپر سوچ بچار کریں گے، لیکن اس طرف یاد دہانی کے لیے کہ یہ PMLN کی گورنمنٹ تھی، میاں نواز شریف کی گورنمنٹ، جس نے فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے ایک یہ انیشیٹو لیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کی وجہ سے جہاں پر ضرب اعضاء پر رد الفساد کی وجہ سے جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر بے پناہ اس کا خاتمہ ہوا اور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے جو ملٹری کورٹس نے اس زمانے میں جو بنی اس کا ایک خوف پیدا ہوا، خوف طاری ہوا اور اس کے نتیجے میں جو دہشت گردی میں بہت کمی آئی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں جس پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے موقف میں واضح فرق ہے۔ ایسے میں اچانک اتحاد کا ہو جانا کتنا معنی خیز ہے اور کیا یہ اتحاد پائیدار رہے گا یا وقتی ثابت ہوگا؟ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز ناظرین اس وقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے آخری بار جیل جانے سے پہلے تک
کوششیں کافی کی گئیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے بھی, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے, لیکن دونوں رہنما پھر بھی ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں تیار تھے. زرداری صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ جو کیا گیا مسلم لیگ نون کے دور حکومت نے, میاں صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا تھا, وہ اسی کو لے کر انہوں نے ضد پکڑی ہوئی تھی. اسی طرح میاں صاحب بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کے ساتھ اس وقت ملنا جو ہے وہ ان کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے بہتر ثابت ہوگا. یہ تمام باتیں رکھیں گے. اس کے علاوہ جو اپوزیشن کا آج اتحاد بنا, اس میں کمیٹی بھی بنی, اس میں آگے چل کر کیا ہوگا, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. احسن اقبال صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آج بلاول بھٹو نے تو واضح کر دیا, 3 نکات پر متفق آپ ہو چکے ہیں. کمیٹی بن گئی ہے, منی بجٹ ہو گیا, ملٹری کورٹس ہو گئی, نیو چارٹر آف ڈیموکریسی پر بات ہوگی. کمیٹی میں شامل کون ہوگا, دائرہ اختیار اس کا کیا ہوگا احسن اقبال صاحب؟ دیکھیے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اپوزیشن کے جماعتوں کے سربراہان اور سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہوا تھا, اور اس اجلاس میں جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ہم نے ان کا بغور جائزہ لیا, اور خاص طور پہ گزشتہ 5 ماہ کے اندر اس حکومت کی نااہلی نے اور بے حسی نے جو ملک کی معاشی صورتحال بگاڑ دی ہے, جس کا براہ راست اثر ایک عام آدمی پہ پڑ رہا ہے, جس میں مہنگائی سر فہرست ہے. اس کے بعد جو حکومت کا چونکہ کوئی معاشی ایجنڈا یا روڈ میپ نہیں, تو یہ بلائنڈلی بوروئنگ کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً 5 مہینے میں 2.24 ٹریلین روپیز پاکستان کے اوپر قرضوں کا بوجھ پڑ چکا ہے. تو اس وجہ سے آج اپوزیشن جماعتوں نے محسوس کیا ہے کہ اگر ہم نے ایک یونائٹڈ سٹینڈ نہ لیا اور ان کے سامنے مزاحمت نہ کی, تو اس ملک کی معیشت پہ بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس وقت جو انسانی حقوق ہیں اور خاص طور پہ جو جمہوری سسٹم ہے اس کو بھی بہت سے خطرات درپیش ہیں. اس وقت میڈیا سینسرشپ ہے, آزادی رائے کو سلب کیا جا رہا ہے. تو ان تمام نکات کے حوالے سے تمام اپوزیشن جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مل کر ایک متحد اپوزیشن کے طور پہ مؤثر کارکردگی اپنی دکھائیں گے. اور خاص طور پہ جو 23 جنوری کو منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, یہ ایک بہت ہی عجیب ڈیولپمنٹ ہے. کسی ملک میں شاید آج دنیا میں مثال نہیں ہوگی کہ ایک حکومت 1 سال کے اندر 3 بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. یہ کمیٹی ہمیں تجاویز دے گی اور اس کی روشنی میں لیڈرشپ اپنا لائحہ عمل طے کرے گی. ٹھیک ہے. احسن اقبال صاحب, یہ کمیٹی نے ظاہری بات ہے ملٹری کورٹس پر بھی فیصلہ کرنا ہے, لیکن بڑی ایک کلیئر لائن ہے پیپلز پارٹی کی کہ جی ملٹری کورٹس تقریباً ان کے لیے اس دفعہ سپورٹ کرنا ناممکن ہے. بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ چکے ہیں, 2 نہیں 3 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں. شہباز شریف صاحب کل کی سٹیٹمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسٹینشن پر وہ غور کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ایک لمبی چوڑی ملٹری کورٹس کی جو اچھی کارکردگی رہی ہے یا اس کے جو مقاصد تھے ان کی بار بار انہوں نے 2-3 دفعہ ذکر کیا, تعریف بھی کی. تو اگر ملٹری کورٹس پر ہی ایسا نہ ہو کہ آج اپوزیشن بن تو گئی ہے 6 مہینے کی محنت کے بعد, لیکن بکھر ہی نہ جائے اسی ایک ایشو پہ. دیکھیے, جہاں تک ملٹری کورٹس کا تعلق ہے, انہیں ہماری حکومت نے قائم کیا تھا جب دہشت گردی کے مسائل بہت آؤٹ آف کنٹرول تھے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سوئفٹ اور ایک جلد انصاف ہو سکے, دہشت گردی کے خلاف ایک ڈیٹرنس بن سکے, اور اس کے ساتھ اس میں ایک سن سیٹ کلوز کی گئی تھی تاکہ یہ ایک اوپن اینڈڈ سسٹم نہ ہو. اور پھر اس میں ایکسٹینشن بھی کی گئی, اور تب بھی پیپلز پارٹی کا ویو بہت فیوریبل نہیں تھا, لیکن ہم نے انہیں کنونس کیا, آمادہ کیا. اب بھی اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہے کہ حکومت اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے انہیں کنونس کرے کہ اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا افادیت ہے, اور اب وہ سن سیٹ کلوز مزید اس کو ایکسٹینڈ کیوں کیا جانا چاہیے. لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے پیپلز پارٹی سے یا ہمارے سے کوئی سنجیدہ رابطہ نہیں ہوا, نہ ہمیں کوئی ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ کس بنیاد کے اوپر وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو احسن اقبال صاحب, بالفاظ دیگر آپ بھی ابھی کنونس نہیں ہیں, مسلم لیگ نون بھی ابھی فی الحال کنونس نہیں ہے کیونکہ حکومت نے رابطہ نہیں کی.
جی ابھی تک ہمیں کوئی انہوں نے سچویشن ایکسپلین نہیں کی کہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اس پر اتفاق رائے نہیں ہوگا اس کا سینٹ سے پیسج عملاً ناممکن ہے۔ جس قسم کی 2/3 اکثریت ہمیں درکار ہے اس میں تمام میجر پارٹیز کا آن بورڈ ہونا حکومت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے احسان اقبال صاحب، سینٹ کی آپ نے بات کی، کیا سینٹ چیئرمین کی تبدیلی کی بھی آج کا جو اجلاس ہوا اس میں کوئی چیز ڈسکس ہوئی کہ سینٹ کا چیئرمین بھی عنقریب تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ جی یہ بھی ایجنڈا آئٹم تھا کہ سینٹ میں اپوزیشن کو کس طرح مل کر ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے اور کیا سینٹ میں تبدیلی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، یہ کمیٹی اب مختلف اقدامات کو تجویز کرے گی اور ان کے لیے ٹائم فریم بھی تجویز کرے گی۔ ٹھیک ہے احسان اقبال صاحب، ایک گزشتہ 2-3 ویک سے ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ تجزیہ کار جو تحریک انصاف کو پچھلے 3-4 سالوں سے امیج بلڈنگ اس کی کرتے رہے، سپورٹ کرتے رہے باقاعدگی سے، اچانک جو ہے وہ بڑی تعداد میں اب کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ کو، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ عنقریب وہ پرفارم نہیں کر پا رہی اور عنقریب جو ہے وہ 3 سے 6 مہینے میں حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی، تحریک عدم اعتماد آئی، تو کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ مجھے آپ کا ایک انالیٹیکل کمنٹ چاہیے اس ساری سچویشن پر۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کسی تجزیہ نگار کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، جو ملک کے حالات ہیں، جو معاشی صورتحال ہے، یہ سب کے سامنے ہے، اور اگر کوئی تجزیہ نگار اس وقت حکومت کو سپورٹ کرے گا تو وہ خود ہی اپنا لطیفہ بنائے گا، خود ہی اپنا مذاق بنائے گا، تو سب مجبور ہیں، سب کو مایوس کیا ہے۔ جو ان کے بہت زیادہ ہمدرد تھے وہ بھی پریشان ہے کہ ہم تو 22 سال سے تیاری کا سن رہے تھے، یہاں تو 22 سیکنڈ کی تیاری بھی نظر نہیں آتی ہے، اور جس طرح حکومت کے وزراء انڈر 11 ٹیم ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس طرح وہ پارلیمنٹ کے اندر ابھی بھی اپوزیشن جماعت ہی کے موڈ میں چل رہے ہیں، تو اس سے تو کوئی بھی ان کا ہمدرد بھی انہیں ڈیفینڈ نہیں کر پاتا۔ ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی تھی کہ ان کو اتنا مناسب وقت ملنا چاہیے کہ یہ لوگوں کے سامنے کوئی حجت نہ کر سکیں، کوئی بہانہ نہ کر سکیں، اور اب بھی ہماری یہی خواہش ہے کہ ان کو اتنی مہلت ملنی چاہیے کہ یہ لوگوں کے سامنے مکمل طور پہ ایکسپوز ہوں۔ ٹھیک، اور احسان اقبال صاحب یہ مدت آپ کے خیال میں کتنی ہونی چاہیے؟ کیا فی الحال تحریک عدم اعتماد لانے پر کوئی بات نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے بقول، پیپلز پارٹی کے بقول، ملک کی معیشت جو ہے وہ اس وقت محفوظ حالت میں نہیں ہے، تو پھر انتظار کس بات کا؟ تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے پھر تو۔ دیکھیے ہمیں ابھی ایک جیسے میں نے کہا کہ تبدیلی فوری کرنا ایک قبل از وقت لگتی ہے، لیکن یہ حکومت ہم سے زیادہ جلدی میں ہے کہ یہ اپنے پاؤں میں کلہاڑی نہ مارے، بلکہ کلہاڑی کے ساتھ اپنی کن پٹی پہ پستول بھی مار لے۔ تو اگر حکومت خود اپنا انجام کر لیتی ہے تو اس میں تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن ہماری خواہش ہے کہ یہ کچھ چلیں، لیکن جو ملک کے معروضی حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال کے شروع تک یہ ناگزیر ہو جائے گا کہ ہم اس ملک میں آزاد منصفانہ انتخابات کریں، 2018 جیسے نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں آزاد منصفانہ، چونکہ یہ مسائل اتنے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں کہ جو نمائندہ حکومت ہوگی، جس کی پشت پہ عوام ہوں گے، جسے قوم کا اعتماد ہوگا اور جس کے پاس ویژن اور تجربہ ہوگا، اس کے بغیر شاید اس دلدل سے ملک کو کوئی نکال نہ سکے۔ احسان اقبال صاحب اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر تو درمیان میں چیزیں اس طرف بھی جاتی ہیں تو آپ تحریک عدم اعتماد کی بجائے نئے اثر نو انتخابات کا مطالبہ کریں گے۔ دیکھیے ابھی یہ کوئی چیز اس پہ قطعیت کے ساتھ کہنا قبل از وقت ہے، چونکہ ہمارا ابھی بھی یہ ویو ہے، پیپلز پارٹی کا بھی، مسلم لیگ نون کا بھی اور اپوزیشن کا، کہ انہیں موقع ملنا چاہیے اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو ان کو اپنی ناکامیوں کی جو حجت ہے وہ ہماری طرف یہ پھینک دیں کہ دیکھیے ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، ہم نے تو آسمان سے تارے توڑ لانے تھے۔ بھئی آپ آسمان سے جو تارے توڑ کے لانے ہیں لائیں، ہم آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کر رہے، لیکن کچھ کر کے تو دکھائیں۔ لیکن یہاں تو روزانہ یہ لوگوں کو آشکارا ہو رہا ہے
کہ ان کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی صلاحیت نہیں ہے, کوئی کمپریہنشن نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جانا چاہیے. یہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹویٹوں کے ذریعے, دس از اے گورنمنٹ آف ٹویٹس, بائی ٹویٹس اینڈ فار ٹویٹس. یہ سوشل میڈیا کی حکومت ہے, سوشل میڈیا کے لیے ہے اور سوشل میڈیا سے چل رہی ہے. احسن اقبال صاحب, مارچ سے آج کیا کوئی ایسی بات ہوئی کہ مارچ سے کوئی تحریک چلانے کی؟ کیونکہ بات ایک یہ بھی ہوئی کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کیا جائے گا, اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی رول آؤٹ کر چکی ہے, آپ بھی رول آؤٹ کر چکے ہیں کہ دونوں پارٹیاں اکٹھے سڑکوں پر نہیں آئیں گی. لیکن اب چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی احتجاج وغیرہ, احتجاجی تحریک وغیرہ مارچ سے اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی؟ دیکھیے, ابھی تو تحریک کی کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو حکومت کی ناکامیاں ہیں ان کے خلاف ہم ایک مؤثر محاذ بنائیں گے. خاص طور پہ 23 جنوری کو جو یہ منی بجٹ لا رہے ہیں اس کے خلاف ہم پوری تیاری کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن جس رفتار سے یہ مہنگائی کی آفت لوگوں پر توڑ رہے ہیں, اس سے آپ کسی وقت بھی توقع کر سکتے ہیں. آج دیکھیے دنیا بدل گئی ہے. دنیا صرف سیاسی جماعتوں کے کہنے پہ نہیں چلتی, عوام باشعور ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا نے ہر بندے کو باخبر کر دیا ہے. آج فرانس کے اندر کیا ہو رہا ہے, برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے, پیلی شرٹس والے کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہیں نکلے. ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ حکومت جس طرح لوگوں سے نوالا چھین رہی ہے, بے روزگاری ملک کے اندر پھیلا رہی ہے, مہنگائی کر رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ لوگ خود سے سڑکوں پر نہ نکل آئیں. احسن اقبال صاحب, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب. ناظرین, ندیم افضل چند صاحب وزیر اعظم صاحب کے ترجمان, آج ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند صاحب, مبارک ہو, آپ وزیر اعظم کے ترجمان بن چکے ہیں, اور اس سے بھی بڑی مبارک کہ پہلے دن آپ کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا اور بڑی بات میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنا یا ان کا سپوکس پرسن بننا کوئی مشکل نہیں ہے. چیلنجنگ کام ہے. ہماری اس وقت جو اکنامک صورتحال ہے, جو اس ملک کی اوورآل سچویشن ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کا ایک غم ہے, ایک درد ہے, جو عام آدمی کی زندگی ہے, اداروں کی ریویمپنگ ہے, ایک ریفارمز ہم نے کرنی ہے اداروں کے اوپر, یہ بڑا چیلنجنگ ایک کام ہے. اور ہماری پرائم منسٹر کی ٹیم, پی ٹی آئی کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ڈسکنیکشن ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز اور اداروں میں, جو سمجھا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو جو جیم کیا ہوا ہے اپوزیشن نے, اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے. اور آپ دیکھیں گے پینک جو کریٹ کی گئی ہے بائی ڈیزائن, یہ انشاءاللہ ختم ہوگی اور ایک گروتھ چل پڑے گی, اکنامک پہیہ چل پڑے گا اس ملک کا, جو عام آدمی تک جس کے ثمرات پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اور اگلے چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے, کیونکہ اس ملک کے کرائسس تو بہت ہے, اور کرائسس کی ذمہ دار پی ٹی آئی نہیں تھی. کرائسس کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو 35 ایئر سے جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, جو اس ملک کا ہر ادارہ, ریلویز لے لیں, آپ پی آئی اے لے لیں, آپ مطلب پاکستان اسٹیل مل دیکھ لیں, آپ اعتراض صرف اپوزیشن نہیں کر رہی کہ آپ پرفارم نہیں کر رہے, بلکہ وہ سینئر تجزیہ کار حسن نثار صاحب کی اگزامپل لے لیں, جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے, آپ کو بحیثیت مسیحا سالہ سال پیش کرتے رہے کہ آپ نے جا کے ملک میں یہ تبدیلیاں لانی ہیں, اچانک وہ تنقید پر آ گئے ہیں, تو کچھ تو آپ غلط کر رہے ہوں گے نا, پرفارم نہیں کر پا رہے. تاثر یہ بن رہا ہے کہ اگر آپ اسی طرح پرفارم نہ کرتے پائیں تو 3 سے 6 ماہ میں آپ کی گورنمنٹ ہی ختم ہو جائے گی. دیکھیں, پی ٹی آئی کا ایک بینچ مارک تھا جو پی ٹی آئی کا اپنا بنایا ہوا تھا. تجزیہ نگار جو اچھے انٹلیکچولز ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو سیزنڈ لوگ ہیں, وہ اس بینچ مارک سے کمپیریزن کر رہے ہیں. اس کمپیریزن میں تو شاید پی ٹی آئی, میں سمجھتا ہوں کہ شاید کامیاب نہیں ہوئی ہوگی. لیکن اگر آپ اس کا کمپیریزن نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دوسری گورنمنٹس کے ساتھ کریں گے, تو پھر آپ کو کوئی اتنی پچھتاوے کی باتیں نہیں ہیں. جب دوسری جماعتوں کے ساتھ کریں گے, نہ پرائم منسٹر کوئی اپنا بزنس بڑھا رہا ہے, نہ پرائم منسٹر کوئی بزنس ٹائکونز کے ساتھ اس کے کوئی لین دین ہے, نہ اس کا کوئی پی ایم سیکریٹریٹ میں کوئی ٹھیکیداریاں ہو رہی ہیں, ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا. نہ اداروں کے اوپر اس کو کرونیز بٹھائے جا رہے ہیں, ایک پروفیشنلز لوگ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ ایک اداروں کی ریویمپنگ کی جا رہی ہے, جب عام آدمی کی بات کی جا رہی ہے, عام آدمی کی انوالومنٹ, اونرشپ دی جا رہی ہے اس کے سسٹم کے اندر, لوکل پارٹیز کی طرف جایا جا رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہو رہی ہے. انٹرنیشنلی آپ دیکھیں گے فارن پالیسی میں فرسٹ ٹائم آج امریکہ کی طرف سے جو رسپانس آیا ہے,
عرب ممالک کی طرف سے جو آیا ہے، ایران کی طرف سے جو آیا، افغانستان کی طرف سے جو آ رہا ہے، ہمارا ڈائلاگ ہو رہے ہیں ہمارے، یہ چیزیں وہ ہیں جو فرسٹ ٹائم ہو رہی ہیں، جس کی ایک تو ڈیلیوری اور پرفارمنس والا ایشو ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ایشو آپ کے وہ وزراء وفاقی کابینہ کے جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں. آج بھی وزیر اطلاع صاحب نے سندھ میں جا کے، کراچی میں جا کے یہ کہا کہ سندھ حکومت ایک غبارہ ہے اور سوئی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. زرداری صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے. عدالت یہاں تک کہہ چکی ہے کہ آپ ایسے بیانات نہ دیں. تو وزیر اعظم کو بھی چاہیے کہ ان کو تھوڑا بہت سمجھائیں کہ جی اب آپ لوگ حکومت میں ہیں، اب آپ اگر ٹیڑھے ترچھے بیانات دیں گے تو رد عمل بھی اس کا ٹیڑھا ہی آئے گا. ایسے میں پھر پرفارمنس تو حکومت کی خراب ہوگی نا. پرائم منسٹر صاحب نے جو میٹنگ لی ہے انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ تمام سپوکس پرسن جو میڈیا پہ جائیں، جو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹرین کھڑے ہوں، آپ کے رویوں میں عاجزی نظر آنی چاہیے، تکبرانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، نہ میڈیا اینکرز کے ساتھ، نہ اپوزیشن پارٹی کے ساتھ، نہ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کے ساتھ، نہ کسی ادارے کے اوپر. یہ بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر. پرائم منسٹر نے اس کے اوپر سختی سے کل کہا ہے کہ آپ کے رویوں میں عاجزی، لوگ مشکلات میں ہیں، لوگوں کی مشکلات ہیں، لوگوں کو اپنی مشکلات کے اوپر ان کو اس کا حل بتائیں، ان کو امید دیں، ہوپ دیں. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ہوپ دینا. آپ امید دیں کہ ہم اگلے چند مہینوں میں، چند مشکلات ہیں، سخت مشکلات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائیں گی. آپ ہمارا مشکل میں ہمارا ساتھ دیں. ایک ایماندار وزیر اعظم، ایماندار ٹیم کے ساتھ آئے جس کے اوپر آپ کو اعتراض انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا جب سمجھا جائے گا کہ کوئی ٹیم کا کوئی ایسا بندہ جس کے اوپر فائنینشیل کرپشن ہوگی تو کم از کم. اچھا چند صاحب، آپ بار بار آپ خود بھی ایک پولیٹیکل ورکر رہے ہیں، ووٹ کو عزت دینے کی آپ بھی بات کرتے رہے ہیں، لیکن جو ایک سندھ میں اس وقت تحریک انصاف جو کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہے، بار بار حکومت گرانے کی باتیں کر رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی تو ووٹ لے کر آئی ہے، جمہوری طریقے سے آئی ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ آپ سب کچھ؟ دیکھیں میرے خیال میں ہارس ٹریڈنگ کی طرف کبھی بھی خان صاحب نہیں جائیں گے، نہ گورنر راج کی طرف جائیں گے. لیکن اگر کوئی اپنے طور پہ کوئی ایم پی ایز وہاں کے اپنی مقامی قیادت سے تنگ ہیں، اپنے رورل اور اربن کا وہاں بڑا مسئلہ ہے، وہاں جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ کا غلبہ ہے. میں جانتا ہوں پیپلز پارٹی کے عام ورکروں کی وہاں کیا حالت ہے، عام سوچ کی کیا حالت ہے. لوگ بھٹو کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں اور لوگ محبت کرتے تھے وہاں پیپلز پارٹی سے، اور شاید بلاول بھٹو سے آج بھی کرتے ہوں گے. لیکن وہاں ڈسٹرکٹ کونسلز ہوں، وہاں وزارتیں ہوں، وہاں اہم ادارے ہوں، وہاں پیپلز پارٹی کا آپ کو نظریاتی کارکن بہت کم نظر آئیں کہ جاگیردار سرمایہ دار. ندیم افضل چند صاحب، وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، لیٹس موو آن ٹو نیکسٹ سٹوری. وقت ہوا چاہتا ہے ایک ایسی سٹوری کا جو انٹرسٹنگ بھی ہے. بیریا ٹاؤن کا مستقبل کیا ہوگا؟ لاکھوں پاکستانیوں کی سرمایہ کاری اس وقت سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں ملک راز اور بیریا ٹاؤن کی جانب سے کراچی، اسلام آباد اور مری میں غیر قانونی طور پر سرکاری زمین حاصل کرنے کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی. عدالت نے نیب کے کیسز ختم کرنے کے لیے بیریا ٹاؤن کی جانب سے 250 ارب روپے کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے حکم دیا کہ بیریا ٹاؤن تینوں شہروں میں غیر قانونی طور پر زمین حاصل کرنے کے عوض تحریری طور پر الگ الگ پیشکش کرے. واضح رہے کہ مئی 2018 میں سپریم کورٹ نے بیریا ٹاؤن کو سرکاری زمین کی الاٹمنٹ اور تبادلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حکم جاری کیا تھا کہ حکومت کی اراضی واپس کی جائے اور نیب بیریا ٹاؤن کے خلاف 3 ماہ میں ریفرنس دائر کرے. آج سماعت کے دوران بیریا ٹاؤن کی جانب سے اپنے خلاف تینوں مقدمات پر 200 ارب روپے جمع کرانے کی پیشکش کی گئی، جس پر 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرنے والے جسٹس عظمت سعید شیخ نے ریمارکس دیے کہ بیریا ٹاؤن کے خلاف فیصلے میں زمین کی مد میں 285 ارب روپے ادا کرنے کا کہا گیا تھا. اگر جرمانے کی رقم 40% بڑھائی تو رقم 300 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے. جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ بیریا ٹاؤن کے خلاف تینوں کیسز کے الگ الگ فیصلے آئے تھے. کراچی کے بیریا ٹاؤن کی الگ پیشکش کریں، جس پر بیریا ٹاؤن کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ کراچی کے بیریا ٹاؤن کی 170 ارب جبکہ اسلام آباد اور مری کے لیے 30 ارب روپے کی پیشکش کرتے ہیں. بیریا ٹاؤن کی اس پیشکش کو عدالت نے مسترد کر دیا. جسٹس عظمت سعید شیخ نے ریمارکس دیے کہ کراچی، اسلام آباد، مری کی مناسب طریقے سے الگ الگ پیشکش کریں، جس پر بیریا ٹاؤن کی جانب سے 250 ارب روپے کی پیشکش کی گئی. جسٹس عظمت سعید شیخ نے ریمارکس دیے کہ وکیل صاحب
یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں. ہم نیب کو کہہ دیتے ہیں کہ ریفرنس فائل کرے آپ کے خلاف. بیریر ٹاؤن کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عدالت سے درخواست کی کہ انہیں 1 ہفتے کا وقت دیا جائے. ان کی غلطی اتنی بڑی نہیں. جسٹس عظمت شیخ نے ریمارکس دیے کہ غلطی 1-2 کنال کی ہوتی ہے, ہزاروں ایکڑ کی نہیں. جس کے بعد سپریم کورٹ نے 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے ہدایات جاری کی کہ بیریر ٹاؤن اپنے خلاف تینوں مقدمات ختم کروانے کے لیے تحریری طور پر جرمانے کی الگ الگ پیشکش کرے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات ہوگی افغان امن مذاکرات کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے جس طرح ذکر ہوا افغان امن مذاکرات, جس میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے, لیکن ایک طرف امریکنز اس سے مطمئن نہیں ہیں ابھی تک, تو دوسری جانب افغان حکومت بھی کچھ زیادہ خوش نہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کو افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بٹھایا جائے. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ گزشتہ روز اریسٹ ہونے والے افغان طالبان کے ایک اہم رہنما حافظ محب اللہ, جنہیں سمیع یوسفزئی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ان کی سٹوری کی کہ پاکستان حکومت نے, حکام نے انہیں اریسٹ کر لیا ہے. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ایک پریشر بڑھایا جا رہا ہے افغان طالبان پر کہ وہ مذاکرات کی میز پر بھی آئیں اور کھل کر بات کریں, اب نہ صرف افغان گورنمنٹ سے بھی بلکہ امریکن سے بھی. سمیع یوسفزئی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹیلی گراف اور نیوز ویک سے وابستہ سینئر صحافی ہیں. سمیع, حافظ محب اللہ کو اریسٹ کرنے کی وجہ کیا تھی, اور پھر آپ کی سٹوری کے بعد انہیں چھوڑ بھی دیا گیا؟ بہرحال جو ہماری جو ٹیم تھی جو اس پر سٹوری پہ کام کر رہی تھی, ان کو بتایا گیا تھا کہ شاید پاکستان انتہائی کوشش کر رہی ہے, اچھا, پلس سعودی عرب اینڈ امارات, کہ طالبان کی جو نیکسٹ راؤنڈ جو مذاکرات کے ہے اس میں طالبان افغان حکومت کے ساتھ اپنا جو ان کا ایک بہت ہی پرانا موقف ہے کہ ہم افغان حکومت سے جب تک امریکہ ایک وڈراول یا اخراج کا ایک ڈیل نہیں کریں گے اس کے لیے مجبور کرے. اور میرے خیال میں اس کا ابتدا اس وقت سے ہوا کہ سعودی عربستان نے جو پچھلی ماہ کے آخر میں عرب امارات میں جو مذاکرات ہو گئی تھی, وہاں پر بھی طالبان جس میٹنگ کی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں طالبان کو کافی پریشر ڈالا کہ آپ افغان حکومت کے ڈیلیگیشن سے مل جائے. پھر جب میٹنگ ختم ہوا, پھر ان کا جو نمائندہ تھا وہ آیا کہ ایکسلنسی آپ ذرا ان سے ہاتھ تو ملا دیں. بعد میں یہاں تک گئی کہ چلو مسجد میں تو نماز اکٹھے پڑھی, تو طالبان نے کہہ دیا کہ دیکھیں نا ہمارا ایک موقف ہے, ہماری 3 لیڈر چینج ہو گئی لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ کو وہ لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے. لیجیٹیمیٹ کی بات وہ والے تھے. اب ایک چیز میں ہو سکے کہ ان کا یہ خیال ہے طالبان کا کہ امریکہ ہمارے ساتھ صدق کے دل سے اس پروسیس کو آگے نہیں لے جا رہی ہے. اچھا, ان کا یہ خیال ہے کہ 17 نومبر کو جو میٹنگ ہوا اس میں 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا دسمبر کی میٹنگ کے لیے. ایک طالبان کی طرف سے یہ اشور دینا تھا کہ ہم افغانستان کو کسی بندے کے لیے بھی, کسی آرگنائزیشن جو ٹیررسٹ گروپ سے جو امریکہ کے خلاف ہے, جو ویسٹ کے, ان کو یہاں پہ آنے نہیں دیں گے. یہ امریکہ کے ریکویسٹ ہے. طالبان کا جو ایک ایجنڈا تھا کہ آپ کو افغانستان کے لیے وڈراول ڈیٹ دینا ہے. جیسے ہی آپ وڈراول ڈیٹ دے ہم انٹرا افغان ڈائلاگ شروع کریں گے. انٹرا افغان ڈائلاگ پر امریکہ کو تھوڑا سا شک ہے کہ شاید وہ انٹرا افغان ڈائلاگ سے ان کا طالبان کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں جتنی, اور انہوں نے ویسے سمیع ابھی تک امریکنز نے وڈراول کی ڈیٹ تو نہیں دی نا, تو اسی پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا امریکہ جو بھی ہے, جو طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے 9/11 کے بعد یہ چڑھائی شروع کی اس وقت ہماری شکست ہو گئی. لیکن اس وقت ہماری ایسا پوزیشن ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھانا ہے. اس میں کیا بدی ہے کہ اگر مثلا آج 15 تاریخ ہے ہم ڈیل کرتے, آپ وڈراول دیتے, 16 تاریخ کو ہم افغان اتھارٹی سے ملیں گے, ٹھیک ہے, لیکن طالبان کا خیال ہے کہ شاید امریکہ نہیں چاہتے, ورنہ امریکہ اگر چاہتے ہیں, اگر واقعاً وڈراول چاہتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے. تو ان کا بھی ایک قسم کا ایک ضد بن گئی اگر نہ بن گئی. لیکن بہرحال طالبان کو ابھی بھی کافی شکوک ہے. دوسرا جو سب سے جو میرے خیال میں جو منفی جو اثرات ہے وہ پاکستان کے حد سے زیادہ انوالومنٹ,
سعودی عرب کی انوالومنٹ، عرب امارات کی انوالومنٹ، پھر قطر اور عرب امارات سٹیک ہولڈرز وہ زیادہ نا ان کے جتنی زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے تو میں ان کی بات کر رہا ہوتا 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا، لیکن جب دبئی میں ابو دبئی میں مذاکرات ہو گئی تو باقی ملکوں نے بھی کچھ چیز داخل کر دی، وہ ایجنڈا جو اس پر ڈرافٹ پر سائن کرنا تھا وہ 9 پوائنٹ ایجنڈے تک پہنچ گئی۔ اچھا، تو اب زلمے خلیلزاد کل آ رہے ہیں کابل سے پاکستان، پھر آ رہے ہیں، اس سے پہلے وہ مختلف ممالک کے جو ریجنل ممالک کے دورے کر چکے ہیں اور آپ کافی مانیٹر کلوزلی ان کو کر رہے ہیں، تو یہ بات سمی کسی طرف جاتی دکھ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں مومنٹم بن رہی ہے، حالات بن رہی ہے، ڈرامائی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن جو بنیادی مسئلے اس کی طرف نہیں جا رہے۔ میرے خیال میں زلمہ خلیلزاد صاحب کو بجائے کہ پاکستان آ جائے، چائنا جائے، رشیا جائے، عرب امارات کو کافی انوالو کرے، ریجنل پالیٹکس اس میں انوالو ہو جائے، بہتر ہے کہ وہ پہلے طالبان کے ساتھ مسئلہ حل کرے۔ اس بات کے بعد ظاہر بات ہے امریکہ کا جو رسپانسبلٹی اسی پہ ختم نہیں ہوتے، اس کے بعد طالبان اور افغان عوام یا افغان حکومت کے درمیان جو افغانستان میں ان کے جب وڈرا بھی ہوں گے، اس کے بعد وہ ایک نیشنل جو حکومت ہو اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری طرف وہ امریکہ کو یہ بھی کام کرنا ہے کہ افغانستان کے جو نیبرز ہیں ان کے بھی کافی کنسرن ہے، پاکستان کے بھی کافی کنسرن ہے، ان کو بھی ایڈریس کرنے میں ہیلپ کرے۔ تو مجھے خیال میں اگر امریکہ کو اس کا ایک حل چاہیے تو امریکہ کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھانا چاہیے، اس لیے کہ طالبان کا مسئلہ ہے کہ وہ ایک مضبوط انسرجنٹ قوت تو ہے لیکن پولیٹیکلی ان کا کوئی میچور نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کبھی انہوں نے پولیٹیکل چیز کو ایکسپیرینس نہیں کیا۔ اچھا شروع میں جب یہ مذاکرات شروع ہوئے سارے بڑے وہ بھی تھے، سرپرائز بھی تھے، لیکن ایک امپریشن اس سے ایک تاثر یہ نکل رہا تھا کہ شاید امریکنز چاہ رہے ہیں خود کہ انہیں ایک فیس سیونگ ملے اور وہ افغانستان سے نکل جائیں۔ کیا ابھی بھی وہی ہے یا ابھی امریکنز تھوڑے سے اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئے ہیں؟ امریکہ کا جو ملٹری جو سٹانس ہے، جو انٹیلیجنس کا سٹانس ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ سالوں کے لیے رہے۔ اچھا، لیکن جو سب سے بڑا جو مسئلہ ان کو ہے وہ ٹرمپ کا مائنڈ ہے۔ انہوں نے میرے خیال میں مائنڈ بنا دیا ہے کہ افغانستان سے ہمیں نکلنا ہے، یہاں پر ہم جیت نہیں سکتے۔ وہ امریکن جنرلز کو کہہ رہے ہیں کہ میں بجٹ دے رہا ہوں، آپ مجھے ٹائم فریم دے کتنے ٹائم میں آپ یہ جیت سکتے ہیں۔ اشرف غنی کو بھی یہی بات کرے، میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، آپ کے آرمی کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ کب تک دیں گے؟ آپ کے پاس کوئی ڈیٹ ہے کہ اس ڈیٹ کو یہ انسرجنس ہم ختم نہیں کر سکتے؟ کیا ہو رہا ہے یہ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ آج اگر پچھلی سال اگر طالبان کے ساتھ ہمیں سیٹلمنٹ کرنا تھا تو طالبان کو ہم 50% افغانستان کے کنٹرول کے پوزیشن سے بات کرتے ہیں، پھر 2018 میں 70% ہو گئی، ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر 80% ہو جائے، تو وہ طالبان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے لیکن امریکنز کا کم ہو رہا ہے، افغان گورنمنٹ کا کم ہو رہا ہے، تو ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کا حل نکالا جائے۔ سمی یوسفزئی ہمارے ساتھ تھے، ٹیلی گراف اور باقی بہت سارے ویسٹرن نیوز پیپرز کے لیے لکھتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہے۔ آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔